सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। और खान साहब काफ़ी दिनों से ये तवज्जो दिला रहे थे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं नज़र आ रहे। और कल आप सबको पता है कल का जहाँ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। खान साहब, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और फिर आप क्या समझते कि इस चीज़ की एजेंसियों को पहले कोई खबर नहीं थी या सो रही थी एजेंसियाँ? देखें, यही बहुत बड़ा सवाल है मुबारक साहब कि जब जो इतलात रेडियो टीवी पे नहीं आती, जो एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं, वहां के मुकामी लोगों से जो इंफॉर्मेशन मिलती है और वो फिर बाहर फैलती है, उससे एक अच्छे से पता लग रहा है कि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मखदूश हो रहे हैं। सुबह केपी के जो सरहदी इलाका है, जो वजीरिस्तान से मिलता हुआ इलाका है, और बलूचिस्तान के अंदर जी। और बलून का जो वाक़या हुआ था एक दो हफ्ता पहले, उसकी तफसील इदारों ने बाहर नहीं आने दी अखबारात वगैरह में, टीवी वगैरह के ऊपर, लेकिन वहां बहुत कुछ हुआ है और जिसकी तफसील अब लोगों को वहां के मुकामी लोग बता रहे हैं और हालात बहुत ही ज्यादा वहां पर खराब है। और उसके बाद भी अब मतलब जो हुकूमती एजेंसियां हैं, जो जिनका काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। और लगता है ऐसे है इस वाक्य के बाद, जो ट्रेन वाला वाक्य है, कि भाई इस तरफ वो अभी तक कोई ऐसा अलर्ट हुकूमत नहीं हुई, वरना ऐसी ट्रेन जिसके ऊपर फौजियों ने ट्रेवल करना था, जो अपने घरों को जा रहे थे, हुकूमत तो इस बात का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन बहुत से जराए ये बात वहां के मुकामी जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इस ट्रेन के अंदर 100 के करीब ऐसे मुसाफिर मौजूद थे जो छुट्टियों पर अपने घरों को जा रहे थे या जिनका ताल्लुक फौज से था। और इसकी इंफॉर्मेशन लाजमी लीक हुई है दहशत गर्दों को, बलूचिस्तान आर्मी वालों को, और उन्होंने क्या नाम इसको बकायदा प्लान किया और जो ही गाड़ी निकली है तो उन्होंने ट्रैक को उड़ा दिया और जिससे गाड़ी को खड़ा होना पड़ गया। अभी इस हद तक हम कमजोर हैं इन मामलात के अंदर। पहले भी जब पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पंजाबी बहुत ज्यादा एक्टिव हुए थे, उस वक्त ये बात इजलासों के अंदर, हुकूमती इजलासों के अंदर बार बार सामने आ रही थी कि जो भी हम फैसला करते हैं वो प्रिंट मीडिया में ये जाने से पहले वो दहशतगर्दों तक बात जो है वो पहुंच जाती है। आपको अगर याद हो कि एक मीटिंग के अंदर बकायदा आर्मी जो जिसको डाउन लीग कहा जाता है, उसमें यही शहबाज शरीफ साहब ने एज ए पंजाब के वजीर आला बात उठाई थी कि हमारा हर फैसला जो है बाहर निकल जाता है, जिनको हम पकड़ते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट वाले छुड़ा के ले जाते हैं। तो ये बात जब बाहर निकली तो फिर उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत शोर मचाया और उसको अखीर को एक बार बहुत बड़ा मुकदमा बन गया था। बाद लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा। शकील साहब जो जंग के मदीर है वो भी कई महीने बाहर रहे थे। तो ये बात मौजूद है कि इनके इस तरह अंदर घुसे हुए हैं, जिस तरह पहले हुआ था आज फिर वही दौर आ गया हुआ है कि ये इस तरह हर हुकूमती जराए, हुकूमत के हर महकमे में, दफ्तर में इनके लोग बैठे हुए हैं जो फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट कर देते हैं और उसके मुताबिक ये अपने आप को प्लानिंग कर देते हैं। ये इस मरहले में दाखिल होना जो है ये बहुत ही खतरनाक मतलब पीरियड है, जिसमें ये दहशतगर्द जो दाखिल हो चुके हैं, जिसका पाकिस्तान को सेफ को अपने मतलब फेस करना पड़ेगा। और इसके लिए हुकूमत को, स्टैब्लिशमेंट को ये सारा सियासत व्यासत भूल के एक पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहिए और मुल्क को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। जी खान साहब, जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने तो बड़ा इजी लिया कि एक SHO की मार है ये सब लोग, तो उन्होंने तो ऐसे बताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं मुल्क में। देखें मार्का, ये नासियाबाखारी की बातें हैं, इस किस्म की बातें करना सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप देख लें, दुनिया की निगाह आपसे उठ गई हुई है, आपकी तरफ कोई एक मुल्क भी तवज्जो नहीं दे रहा, इसलिए कि दिन ब दिन हालात आपके खराब होते चले जा रहे हैं। और जब आपको अपनी फिक्र नहीं है तो फिर दूसरों को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो आपके लिए फिक्रमंद होता फिर। इसलिए ये नकवी साहब वगैरह इन्होंने ना हुकूमतें की हुई हैं, ये अपॉइंटेड हैं, बाद लोगों के नुमाइंदे हैं, उनके मामलात की निगहदाश्त करते हैं हुकूमत के अंदर बैठ के। तो ये इन लोगों को ऊपर ना इनके अल्फाज को सही लेना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों को
اتنی بڑی پوسٹوں پر ہونا چاہیے جن کا تعلق ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ خان صاحب، افغانستان سے رابطے مل رہے ہیں، اب ان کو پتہ چل رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے حالات خطرناک حد تک کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے حالات تو کافی عرصے سے افغانستان کے ساتھ خراب ہے، جب سے تحریک طالبان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور ان کو وہاں سے وہ نہیں نکال رہے۔ جو پاکستان کا پریشر یہ ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکالیں، ان کو واپس ہمارے حوالے کریں، اس کے لیے افغانستان تیار نہیں ہے۔ نہ صرف تیار نہیں ہے بلکہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ ان کے پاس جو اسلحہ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ امریکن اسلحہ جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ ان کے ہاتھ کے خود بخود تو نہیں لگ گیا، وہ ظاہر ہے کہ جو طالبان کے کمان کے اندر ہے وہ اسلحہ، اور انہوں نے یہ اسلحہ جو ہے وہ ان کو سپلائی کیا ہے۔ تو اس لیے یہ حالات جو ہے وہ مزید خراب ہونے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ شور تو پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ گفت و شنید کریں، لیکن آج تک کی کسی بھی گفت و شنید کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اس لیے کہ طالبان ہر دھرم ہے اور وہ جس بات کا فیصلہ کر لیں اس پہ قائم رہتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی بار ان سے مل لیں، گفتگو کر لیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور حالانکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بھی چل رہی ہے، چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کو، آٹا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے افغانستان کو، وہ تجارت بھی حساب سے چل رہی ہے، لیکن وہ اس احسان کو ماننے کی بجائے کہ بھئی اس میں پورے ملک کو جو سپلائی دے رہا ہے پاکستان، وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے جو ہے ان کی جو سوچ ہے یا جو وہ چاہتے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان طاقتوں کے ساتھ جو کے پی کے اندر اس وقت گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، یا کے پی کو پشتونستان کہہ لیں یا پختون علاقہ کہہ لیں یا پختون کلچر کہہ لیں، اس کو وہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ساری کارروائی جو کی جا رہی ہے۔ خان صاحب، آنے والے دنوں میں کوئی ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان مل کر کوئی ایسا آپریشن افغانستان میں کریں؟ دیکھیں، افغانستان ابھی تک تو امریکہ کی توجہ پاکستان کی طرف نہیں ہے، وہ اور مغربی یورپ کی طرف یا دنیا میں دوسرے معاملات ہیں، اور سب سے بڑا اس کے لیے چین اور تائیوان والا مسئلہ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن باہر پاکستان جو ہے اس کو وہ اکیلا تو نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ کہ ہم اس پہ انحصار کر سکیں یا ایسی پالیسی بنا سکیں، یہ بڑی امریکہ اور پاکستان مل کے، یہ ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ جس طرز پر اس وقت امریکن صدر صاحب چل رہے ہیں، وہ تو ڈکٹیشن دے رہے ہیں دنیا کو کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں، یہ ہونا چاہیے، یا یہ میں کر دوں گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں یہ کہ امریکہ اور پاکستان مل کے کچھ کر سکیں گے، میں نہیں سمجھتا۔ ہاں، امریکہ جو کہے گا وہ اگر پاکستان کو کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ بھئی آیا حکومت اس قابل ہوگی یا اس کے نقصانات وغیرہ کو مد نظر رکھ کے دیکھ کے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل اتنی پاور میں ہوگی یا نہیں۔ ایسی حکومت اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے جو ملک کے پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہو۔ جو حکومت اس وقت قائم ہے وہی اس وقت 45 اور 47 کا جو فارم ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری میڈیا بھی غلط بیانی سے کام لیتی ہے۔ جو لوگ وہاں سے ٹرین سے 4 گھنٹے کا بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا پیدل سفر کیا، یا وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی ہمیں چھوڑ دیا، اور خبریں یہ چلائی گئی کہ ان کو آزاد کروا لیا گیا اور آپریشن جاری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جب آپ موبائل صاحب پابندی لگا دیتے ہیں کہ میڈیا تک بات نہ جائے، تو پھر میڈیا اپنے ذرائع سے لوگوں سے وہ حاصل کرتا ہے، پھر جو کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے وہ اسی کو فوری طور پر نشر کرتے ہیں۔ دوسری بیماری ہمارے میڈیا میں بریکنگ نیوز کی ہے، آپس کا مقابلہ اتنا زیادہ ہے تو وہ پہلے سے پہلے خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی خبر میں دے دوں، تو جو بھی وہ سچی ہے جھوٹی ہے اس کو انالیسس کرنا، اس کا کہ جو بات بندہ بیان کر رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے، اس کی مطلب تردد کوئی نہیں کرتا، فوری طور پہ اس خبر کو نشر کر دیتے ہیں۔ بعض جرنلسٹ جن سے میرا رابطہ ہوا یا ہم آپس میں رابطے میں ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ ٹرین کو واپس لے گیا ہے تو ڈرائیور جو ہے، اس کے بعد انہوں نے جو سیولینز تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، عورتوں اور بچوں کو یقیناً وہ اپنے پاس مال بنایا ہے، اور وہ سیولین خود پیدل چل کے سرنگ سے باہر آئے ہیں۔ اس میں کسی
اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ فوج نے اتنے بازیاب کروا لیے، 100 سے اوپر بندوں کو 119 کو بازیاب کروا لیا. اب اللہ بہتر جانے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن جو وہاں سے مقامی جرنلسٹ بات بتا رہے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی پیدل چل کے تو انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور اصل میں انہوں نے جو فوجی اس میں ٹریول کر رہے تھے سیونگ لباس کے اندر ان کو پکڑا ہوا ہے، اور جو عورتیں بچے ہیں ان کو اپنی حفاظت کے لیے کہ بھئی ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو، تو ان کو اپنے پاس سے احمال بنایا ہوا ہے. جو بات اب یہ بھی لوگوں کے بیان ہے جو وہاں کے مقامی پہنچے ہیں چند جرنلسٹ، ان سے ایک تو ان کو نزدیک کو نہیں جانے دیا جا رہا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے وہ آگے پاس آن کر رہے ہیں، اور وہ پھر پاس آن ہوتی ہوتی ہمارے تک پہنچ رہی ہے. خان صاحب، امریکہ کے حوالے ایک بندہ کیا گیا جو کابل حملوں میں ملوث تھا، اس کے بعد پاکستان میں اچانک اس طرح کے حالات ہوئے. آپ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں وہ کسی نہ کسی گروپ کی تو نمائندگی کر رہا تھا. وہ داعش کا کہا جاتا ہے، داعش کا وہ تھا، اور داعش ابھی تک اس علاقے میں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، اپنے ان کے پاس اتنے زیادہ ممبران وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کا وجود بہرحال ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے وجود کو یا اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل تو کر رہے ہوں گے. لیکن جو بظاہر ابھی تک نظر آتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر، بلوچستان میں تو کھلا کھلا مجید بریگیڈ جو ہے وہ کھل کے حکومت کے سامنے آیا ہوا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آیا ہوا ہے. وہ صاف کہتا ہے کہ فوج کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اور جو کے پی میں ہو رہا ہے وہ بہرحال وہ طالبان کے ساتھی ہیں جو پاکستان کی اس طرف بھی ہیں اور بارڈر کے دوسری طرف افغانستان میں بھی ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور ان کی تیسری مدد جو ہے وہ ملک کے اندر بدامنی پیدا کر کے مذہب کے نام کے اوپر دبا کے لوگوں کو ایسی حرکات کر کے جس سے ملک میں فساد پیدا ہو، مجمع اکٹھا ہو، لوگ فیڈ اپ ہو جائے کہ یاری کوئی آئے اس ملک کے اندر اس ملک کو سنبھالے. اس قسم کی کیفیت پیدا کرنے بھی یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے جس سے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو اپنا رستہ جو ہے بنانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک عرصے سے جاری ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک البیک والے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور یہ یقیناً اگر یہ حکومت کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ بھئی ان کے تحریک طالبان کے ساتھ کے رابطے موجود ہیں اور ان رابطوں کی نوعیت کیا ہے، کون لوگ اس سے ملا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو خفیہ رپورٹیں ہیں وہ تو حکومت باہر نہیں نکالتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ ان کو اوپر کو قدم بھی نہیں اٹھاتی. ہاں سر، اسپین اٹلی سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق بھی تحریک لبیک سے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں جا کے. تو یورپ میں آ کے اس طرح کی پوسٹیں لگانا سوشل میڈیا پہ، تو جو یورپین ممالک ہیں ان کی پولیس کی نظر سب پہ اس وقت ہے. یقیناً اب جو واقعہ پکڑا گیا ہے اسپین والا، اس کے بعد الرٹ ہو جائیں گے. یہ ابھی تک تو انہوں نے ان کی کوئی ایسی کاروائی سامنے نہیں آئی تھی یورپ کے اندر، لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ یہاں پر منشیات کا کاروبار کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. مقصد ان کا پیسہ اکٹھا کرنا اور پیسہ کمانا ہے. پاکستان کے اندر بھی انہوں نے جو بندہ ان کا جس نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے پاس بھی ہیروئن کئی کلو ہیروئن نکلی ہے جو کہ دبئی لے کر جا رہا تھا، اور اس کا ایک بھائی جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے. تو یہ پیسہ اکٹھے کرنے کا جو اکنامک کا سمجھ لے ریوائیور ہے، تو ان کو بہرحال پیسے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. اور پھر ان کے پاس آپ ان کی گفتگو سن لیں، ان کے عمل دیکھ لیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کے نام کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں اور دین کے نام کے اوپر پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. جاہل لوگوں کو جو غیر تعلیم یافتہ سوسائٹی ہے اس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دین کے نام کے اوپر ایک دم جذباتیت کے نعرے لگا کے، اور وہ نعرے انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر بندہ ساتھ لگ جاتا ہے اس نعرے مارنے کے لیے. تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے خطرناک لوگ ہیں، اور یہ یقین ملے ہوئے ہیں جو ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. ہاں سر، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 12 دفعہ توجہ دلائی گئی کہ وہاں پہ حالات اچھے نہیں، مگر ہر دفعہ جس طرح ہمارے دوسرے لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں سب اچھا جا رہا ہے. تو اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد وزیر اعلیٰ کیا بیان دیں گے؟ دیکھیں بلوچستان کی جو حکومت ہے نا جو بھی آتی ہے وہ سارے سردار ہیں،
کوئی چھوٹا سردار ہے کوئی بڑا سردار ہے، لیکن یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے، انہیں ہر وقت اقتدار چاہیے، ان میں نہ کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کو رن کر سکے، اور نہ اس کو اتنی سوچ کے حامل ہے کہ وہ ملک کو آگے لے جا سکیں یا مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ لیکن یہ مجبوری ہم شروع سے بلوچستان کے اندر فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ فگر نکالیں تو جو حکومت نے بلوچستان کے اوپر خرچ کیا ہے تمام حکومتوں نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک، وہ باقی حکومتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں آج بھی سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہی موجود ہے۔ وہاں کوئی آپ کو ترقیاتی کام نظر نہیں آتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ سارے جتنے بھی یہ سردار ہیں یہی حکومتوں میں رہتے ہیں، مرکز میں کسی کی حکومت ہو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو ترقیاتی بجٹ ان کو ملتے ہیں یہ کھا بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر انہی کی وجہ سے جو یہ سردار ہیں یہ صورتحال جو پیدا ہوئی بھی ہے کہ وہاں پر نہ ترقی ہوتی ہے اور نہ وہاں پہ بدامنی کو جو ہے روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان سرداروں کے بجائے کوئی گورنر راج نافذ کر کے کوئی سخت آدمی لگایا جائے تو پھر ممکن ہے کہ بھئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس کے ساتھ اگر مل بیٹھ کے کوئی گفت و شنید کا آغاز کرے تو پھر ممکن ہے کوئی رزلٹ اس کا نکل آئے، ورنہ موجودہ جو سردار جو اس وقت موجودہ حکومت میں ہے یا رہتے ہیں حکومت حکومت میں، ان کے پاس تو ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ خان صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، امریکہ نے اپنے شہریوں کو یہ کہا تھا کہ یہ 2 صوبے جو ہیں وہاں کا سفر جو ہے وہ بند کر دیں۔ امریکہ کی طرف سے تو آرڈر آ گیا کہ سفر بند کر دیں، امریکہ کو اطلاع مل چکی تھی اپنے شہریوں کے متعلق، پاکستانی جو ہے ان کے متعلق کیوں نہیں اپنے ہمارے اداروں کو یہ اطلاع ملی جی؟ دیکھیں، ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ تیز ہے، اور ان کی انٹیلیجنس اگر ہے تو مطلب اس کو اگر علم میں یہ بات آ گئی ہے تو انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق تو ان کو فوری طور پر پاکستان سے شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن وہ خود بات ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کو بگاڑنے میں، بلوچستان کے معاملات کو بگاڑنے میں سی پی کی وہ جو ہے سی پی کی وجہ سے کہ بھئی وہ چائنا کو گوادر تک روک کے رکھنا ہے، اس لیے یہ جو حالات خراب کرنے میں چائنا اس کا امریکہ کا اپنا ہاتھ موجود ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ کیوں ایسی انفارمیشن جو ہے وہ ہماری ایجنسیوں کو دے گا۔ خان صاحب آئندہ بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اگر اس پر کنٹرول نہ کر سکی گورنمنٹ؟ دیکھیں، آئندہ سے کیا ہونا، اگر روز کی بنیاد پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے، کبھی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن روز کی بنیاد پر یہ واقعات ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہمیں روز ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ نہ خدا کرے نہ ہو، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ اب بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، ایسے ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ غلط نیوز دیتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر لوگ سوشل میڈیا سے سب کچھ دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے بیانات آئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم نے اتنے لوگوں کو آزاد کرا لیے۔ سچ جب تک عوام کے سامنے نہیں لائیں گے اور جھوٹ بول بول کے وقتی طور پہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے، یہ چل نہیں سکتا۔ کامرس میں لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بڑی اچھا لگتا ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جو حقیقت اور سچ ہے اپنی طرف سے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب خان صاحب نے زبردست طریقے کے ساتھ آپ کو بتایا۔ تو اکا دکا ایسے لوگ ہیں جو اختلافات رکھتے ہیں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ وہاں پہ اگر کچھ لکھنا چاہیں تو وہ لکھیں۔ ایک صاحب کا لکھ رہے تھے کہ آپ کا ایک ہی پارٹی کی طرف پورا رجحان ہے۔ جناب ہمارا پوری پاکستان کی پارٹیوں پر اگر میرے سے پوچھے تو کسی میں بھی اعتماد نہیں فی الحال۔ اگر یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہوا ہے، اور انہی سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہی ملک کو ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا۔ یہ سب پارٹیاں جتنی بھی اس وقت اقتدار میں، آپ سب کے سامنے ان کے چہرے، چلو میں تو نہیں کہتا، ان کی ایک دوسرے کی تقریریں آپ سن لیں، وہیں سے پھر حساب لگا لیں۔ یہ جناب آج کا پروگرام تھا۔ آج کچھ اور بھی پروگرام ہے، ایک تو جرمنی کے بارے میں ہوگا، ایک انگلینڈ کے بارے میں ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اور پاکستان میں مذہبی حالات کیا ہیں، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان سے اپنے بیورو چیف کے ساتھ بات چیت